माह में, तो उससे चीनी की कीमतों में भी फर्क आएगा। दूसरी बात, एक और अहम चीज़ जो कि आम आवाम के इस्तेमाल में आती है वो है आटा, और हमने इसमें काबीना ने इस बात पे तशवीश का इजहार किया कि जो आटे की जो कीमत में जो बढ़ावट हुई है उसका सरेबाब करना, और उसमें मुख्तलिफ अहकामात जारी किए गए वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, और काबीना ने उसको फुली एंडोर्स किया। और वो ये थे कि एक तो पंजाब हुकूमत को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो 9 लाख टन जो है गंदम वो रिलीज़ करे। एक ऐसा मेकनिज़म जो कि हफीज़ शेख साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी जो कि इस पूरी सिस्टम को उसकी जब गंदम की कटाई होती है वहाँ से लेकर, और जब जिस तरह पास्को की ख़रीदारी होती है, ये सारे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना, इसको ट्रांसपेरेंट करना, कि स्मगलिंग को रोकना खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके लिए भी इक़दाम करने की तजावीज़ आई हैं। और हमारी कोशिश यही होगी कि हम जो आटा है जो कि हर आदमी पाकिस्तान का हर शहरी को इस्तेमाल करता है, तो इसमें जो डिमांड सप्लाई है उसका भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इसको भी बड़े साइंटिफिक बुनियादों पे इसका तयन किया जाए कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी पैदावार कितनी है, और जो कमी बेशी हो जो कि इस वक्त तकरीबन 27 मिलियन टन जो है तो वो हमारी रिक्वायरमेंट है, और 25 के करीब इस वक्त तक हमारे स्टोरेज में है। जो बाकी जो फ़र्क है उसके लिए ये भी इस चीज़ को भी का सजेस्ट किया गया कि ये इंपोर्टर्स को अलाउ किया जाए बग़ैर किसी लिमिट के कि वो इंपोर्ट कर सकें गंदम को, ताकि शॉर्टेज का या कीमतों की बढ़ावट का सवाल पैदा ना हो। ये दूसरी एक अहम चीज़ थी। उसके बाद जो एजेंडा आइटम जो डिस्कस किया गया वो था जिसमें कि वजारत तालीम की इन काविशों को सराहा गया कि जो मदरसों के लिए और एक यकसा निसाब के लिए जो निज़ाम मुरतब किया है उसकी अप्रिसिएशन हुई कि इसका मकसद यही है कि हम मदरसों में और यकसा तालीम का निज़ाम लाने से ये होगा कि कोई 3 किस्म के लोग नहीं पैदा होंगे इस माशरे में, बल्कि सबको एक ही एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी कि जब वो अमली ज़िंदगी में जाते हैं तो वो उनको कोई डिसएडवांटेज ना हो, जो कि पहले से उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इस किस्म की चीज़ें आपको पता है कि हमारे मुल्क में होती हैं, जिसने कि माशरे को तकसीम कर रखा है और एक माशरे के काफ़ी बड़े हिस्से को महरूम भी रखा हुआ है उन अपॉर्चुनिटीज़ से, उन मौक़ों से जो कि ज़िंदगी में वो हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात हुई, जिसमें कि आपको पता है कि स्पेशली कोविड में और जिस तरह के हालात जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन क्लासेस को इनकरेज किया जाए, और उस सिलसिले में हुकूमत काफ़ी इक़दाम भी कर रही है। और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बलूचिस्तान में कई ऐसी जगह हैं जिसमें कि तालीम की ये ऑनलाइन की सहूलतें नहीं मिल सकती, बिकॉज़ वहाँ पे या तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, और या जो है तो जो इवन कई जगहों पे तो टेलीफोन भी नहीं है, तो वो उस पर भी बात हुई कि जो फंड है उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसको खर्च करके और ये बलूचिस्तान के अवाम को जिस तरह के और भी कई चीज़ें हैं जो कि बलूचिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबों में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखा गया है। तो हमारी वज़ीर आज़म साहब की कोशिश यही है कि बलूचिस्तान के अवाम को जितनी भी सहूलतें जो कि बाकी मुल्क के अवाम को मैसर हैं, वो बलूचिस्तान के अवाम भी उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। उसके बाद मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स पे बात हुई, जिसकी की तफसीलात तो मैं आपको राइटिंग में भी आपको दे दूँगा, लेकिन जो चीज़ा थी उसमें उसका मैं ज़िक्र यहाँ पे कर देता हूँ कि जो सरकारी अमलाक हैं जो कि
ایویکویٹ ٹرسٹ پراپرٹی جو ہے اس کی جو ننکانہ صاحب میں جو پراپرٹیز ہیں اس کی ویلیویشن کے بارے میں چیئرمین نے اس ادارے کے چیئرمین نے سفارشات دیں ان کی ریٹ کی ریویژن کی، کیونکہ اس ادارے کے پاس بہت بڑی قیمتی زمینیں ہیں جو کہ بڑے چھوٹے داموں پہ جو ہے تو ان کی یا تو کرائے پہ دی ہوئی ہیں یا ان پہ کچھ پہ قبضے ہوئے ہیں. تو میکسیمائز کرنے کے لیے اس ادارے کے پیداوار کو آمدن کو بڑھانے کے لیے جو ہے تو ایک انسٹرکشنز دی پرائم منسٹر صاحب نے، جس میں کہ پورا جو ریکارڈ ہے اس کو بھی ڈیجیٹائز کرنا، اس کا ایک پورا ایک ایسا طریقہ کار بنانا جس سے کہ ہم ان جائیدادوں کو ان املاک کو بہترین اور بہتر اس کے لیے استعمال کر سکیں اس کے جو انکم کے لحاظ سے. پھر جو ایک اور اہم بات تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کابینہ نے اپروول دیا اسلام آباد میں ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کے لیے بھی، جو کہ اس کا ایکٹ بھی منظور کر لیا گیا، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہاسپٹل ہے وہ نئے خطوط پر بنے گا، جس میں کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ ابھی کورونا کے سچویشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح کا ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر ہے وہ کتنا کمزور تھا اور اس پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی. اور اب جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی پہلی پرائیورٹی یہی ہے کہ جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کو ہم نے ہر طرح سے ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو مختلف جو موضوعات پہ ڈسکشن کی گئی ان میں سے ظاہر ہے کہ جو کورونا ہے، کورونا وائرس میں جو اس وقت ہماری حکمت عملی ہے، جو اس وقت ہماری سچویشن ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ کافی تفصیلاً بات ہوئی، اور وہ پریزنٹیشن اسد عمر صاحب نے اور مرزا ظفر نے بھی دی، جس میں کہ بنیادی طور پہ جتنے بھی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ NCOC ایک ادارہ ہے جس کی کہ روزانہ میٹنگ ہوتی ہے، جس میں کہ اس ملک کے چیف منسٹرز، اس ملک کے آرم فورسز کے سینئرز، اس میں پولیٹیشنز، اس میں ٹیکنوکریٹس جو کہ اس فیلڈ کو جانتے ہیں، پورے فیکٹس اینڈ فگرز کا وہ کرتے ہیں، پورے ملک سے ڈیٹا اٹھاتے ہیں اور اس ڈیٹا کی بنیاد پہ پھر اپنی جو بھی حکمت عملی ہے اس کو ترتیب دیتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ کو یہاں پہ بتانا کہ جب کورونا شروع ہوا اس وقت ہم کہاں تھے اور آج کہاں پہ ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے بیکاز بہت باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم نے پتہ نہیں ہمارے یہ کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے، یا ہم نے کیا کیا، اپوزیشن مختلف قسم کی کنفیوژن پھیلاتی رہتی ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کورونا وائرس شروع ہوا تھا میں جو ٹیسٹنگ یہ کوئی سالوں کی بات نہیں ہے، یہ ہفتوں کی بات ہے کہ ہم نے 8 سے 10 ہفتوں میں کہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری 129 لیبارٹریز ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اور بھی ہم ان کو بڑھا سکیں. اس سے پہلے جب 15 مارچ تھا تو اس وقت ہمارے 472 ٹیسٹ روزانہ ہوتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہمارے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں، اب ہماری صلاحیت 50,000 تک پہنچ گئی ہے، اور اینڈ جولائی میں یہ تقریباً 1,50,000 تک پہنچ جائے گی. جی پھر اس طرح جو وینٹیلیٹرز تھے جو کہ ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور ذرا مہنگی مشین ہے، وہ جو ہے تو ہمارے پاس اس وقت 2,200 کے قریب تھے، اور اب اس کی تعداد 4,000 سے اوپر ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی ہم نے لوکلی بھی ایسے 4 ڈیزائن منتخب کر لیے ہیں کہ جس سے کہ ہماری لوکل پروڈکشن بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. پھر جو بیڈز ہیں، اور جب بیڈز کی بات ہم کرتے ہیں، اس سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو 770 ہاسپٹلز ہیں جو کہ کورونا وائرس کے پیشنٹس کو لک آفٹر کر رہے ہیں،
اور جو اس وقت ہمارے پیشنٹس ہیں ان اسپتالوں میں مختلف وہ 6215 ہیں. آکسیجن ظاہر ہے کہ اس بیماری میں ایک ایسا وہ ہے کہ آکسیجن سلنڈرز کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے. تو جو آکسیجنیٹڈ بیڈز ہوتے ہیں وہ تقریباً 8886 ہیں ہمارے پاس اس وقت اویلیبل، جس میں سے 2671 اس وقت آکیوپائڈ ہیں. 2150 بیڈز جو ہے تو انشاءاللہ اگلے مہینے میں وہ بھی تیار ہو جائیں گے. لیکن یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ جو آکسیجن کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک ایسی بڑی اس وقت اس کی ڈیمانڈ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. لیکن جو آکسیجن ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں بھی پروڈیوس ہوتی ہے. کئی فیکٹریز جو کہ نہیں کر رہی تھیں ان کو بھی ہماری منسٹری آف انڈسٹریز نے، حماد اظہر نے کافی محنت کی ہے اور ان کو بھی پروڈکشن پہ ڈال دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ کہ ہم پورا نہیں کر سکیں گے، لیکن جو ضرورت جو ہمارے تخمینے ہیں اور جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں ایک چھوٹا سا گیپ ہے جو کہ انشاءاللہ ایک تو ہماری لوکل پروڈکشنز ہی پورے ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوئے تو ہم نے اسٹینڈ بائی کے طور پہ امپورٹ کرنے کے لیے بھی وہ چائنا، مڈل ایسٹ ادھر سے امپورٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. اب اس ساری باتوں کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت پہلے دن سے بڑی واضح ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. میڈیکل سائٹ پہ کیا کرنا ہے، یعنی کہ ایکوپمنٹ کے لحاظ سے کیا کرنا ہے، اسپتالوں کے لحاظ سے کیا کرنا ہے، اور ایک جنرل جو ایک ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو جو حکومت کا جو پرائم منسٹر صاحب کا جو پہلے دن سے ان کا جو ایک سوچ تھی وہ یہی تھی کہ کس طرح سے ہم اس ملک کی اکانومی کو بھی چلا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم یہاں کی لوگوں کی جانوں کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں. اس سے اس ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں، ایک مثال ہم دیتے ہیں لیٹس سے کہ برازیل ہے. اب برازیل نے بالکل کھلا چھوڑ دیا. دوسری طرح دوسرا ایکسٹریم کیا تھا انڈیا نے بھی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیا. ایک طرف بالکل آزاد اور ایک طرف اسٹرکٹ لاک ڈاؤن. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں کو نقصان ہوا. انڈیا کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا. آپ ان کی اگر اکانومی کو دیکھیں، آپ ان کی ہلاکتوں کی تعداد دیکھیں، آپ ان کے جو پیشنٹس دیکھیں، ان کے ہاسپٹلس کو دیکھیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم کافی بہتر ہے. اس لیے کہ ہم نے وہ درمیانی اسٹریٹجی اپنائی جس میں کہ نہ ہم بہت ایک طرف گئے نہ دوسری طرف گئے. اس میں یہ ایک بڑی ہم پاکستانیوں کا عام طور پہ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں کو اسی طرح سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں. ہم اس طرح سے اس پہ فخر نہیں کرتے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. کہ اگر آپ دیکھیں پورے دنیا کے معاملات کو، بڑی بڑی اکانومیز، بڑے بڑے ہیلتھ انفراسٹرکچر، ان کی ریسورسز، اور دوسری طرف ہمارے جیسا ایک غریب ملک جو کہ قرضوں میں جکڑا ہوا، اس حالات میں آپ دیکھیں کہ کوئی نہ افراتفری ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، نہ اس میں کوئی کھانے پینے کی اشیاء میں کہیں کمی بیشی ہوئی. مہنگی سستی علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی ایسی سچویشن نہیں کریٹ ہوئی جس میں کہ ہم کہیں کہ کوئی ایک ایسی افراتفری مچ گئی ہے جس سے کہ کھانے پینے کی چیزیں یا کوئی اور چیزیں بھی، دوائیاں ہوں، کچھ بھی ہوں، اس پہ ہمیں کوئی بھی ایسا سچویشن کریٹ نہیں ہوئی جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ جو حالات ہیں وہ ہمارے یا حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں. اس میں بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستانیوں کو. اس میں بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے ان ڈاکٹرز کا، ان پیرامیڈک سٹاف کا، وہ لوگوں کا، ان والنٹیئرز کا، جس میں ٹائیگر فورس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے بڑی جگہوں پہ بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے ہمارے پورے اس کو. اور پھر دیکھیں اس سخت حالات میں جو ہمارا احساس پروگرام تھا، اس نے جو کیش کے ذریعے جو پہنچے، جو تعداد 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں کے قریب، اور اسی طرح کوئی 150 ارب روپے سے زیادہ، ایگزیکٹ فگر ہے کوئی 143 144 کے اماؤنٹ پہنچائے، اور وہ ان لوگوں تک پہنچائے جن کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا. اور جس شفافیت سے کہ اس پہ ہمارے جو اپوزیشن کے دوست ہیں وہ بھی اعتراض نہیں کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس ملک میں ایک ایسا نظام بھی ہے، باوجود ہماری بے سر و سامانیوں کے، باوجود ہمارے سسٹمز جو کہ نہیں بنے اتنے عرصے میں،
اس کے باوجود بھی جو ہے تو ہم نے اس سخت وبا کو, اس ایک جان لیوا وبا سے ہم نے ایک بڑے احسن طریقے سے, بڑی کامیابی سے اس کو ڈیل کیا ہے. اب آتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. آگے کیا ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وبا ہے جس کا کہ کوئی ایسا جسے کہتے ہیں ہم ہائنڈ سائٹ میں, یعنی پیچھے ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی ماڈل, کوئی ایک ایسا فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس نہیں ہے جس کو کہ ہم کہہ سکیں کہ جی یہ بیماری جو ہے تو اتنے عرصے میں ختم ہو جائے گی یا اس بیماری کا یہ علاج ہے. جب تک اس کا علاج نہیں ہے تو یہ غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہے گی. اس غیر یقینی کی صورتحال